अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा गुलज़ार। नाज़रीन, फ़ितनतुल हिंदुस्तान के मुतालिक आज बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी शख्सियत हैं सलमा खान। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा, गुज़िश्ता रोज़ महारंग लांगो को पेश किया गया है। सबसे पहले आपको लांगो को देख के आपके ज़हन में क्या ख़्याल आया? सादा सा सवाल है। सादा सा तो नहीं है, बड़े मज़े का सवाल है। उसको देख के सबसे पहले ख़्याल ये आया कि ये हिरासत में थी, जेल में थी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास थी। जो मन घड़त बातें इनके ख़िलाफ़ हो रही थी वो ये थी कि इस पर तशद्दुद किया गया है, ठीक है, और इसके खाने पीने में बड़ी विंडो वॉच किया गया था इसको। मतलब वो विज़ल ब्लोइंग की एक पॉलिसी इस पर अपनाई गई थी, लेकिन सारे के सारे झूठ खुल के सामने आ गए। माशाल्लाह उनका चेहरा खिला हुआ, उनके चेहरे से कोई तासुर ही नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहीं से भी कोई दहशतगर्द की बेटी है या दहशतगर्दी में मुलव्वस है या वो किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा हैं या फिर वो अभी भी मज़ीद बनना चाहती हैं। उनके चेहरे पे एक कहते हैं कि एक बड़ी मतलब पुरसुकून सा एक वो लग रहा था। चेहरा भी उनका खिला हुआ, कपड़े उनके इस्त्री किए हुए, प्रोटोकॉल में वैसे ही निकल के आए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी जब वो अदालत पहुंची है तो उनके साथ वो ख़तीर लोगों का मजमा नहीं था जो कि पहले इसके साथ टाटे मारता समंदर होता था, वो नहीं था। इस दफ़ा ज़रा इसको अपनी ही पब्लिसिटी कम नज़र होती हुई नज़र आई है ना कि मैं थोड़ी सी फेमस थी तो थोड़ी नीचे हो गई, तो शायद उसका थोड़ा झटका लगा हो। वहाँ पे एक कटहरे में खड़ी हुई है तो थोड़ा सा इनका चेहरा उदास हुआ है। अदरवाइज़ तो ये जो इनके BYC के लीडर्स या BYC वाले या जितने भी तंजीमें या जितने भी अपनी सियासत चमकाने वाले लोग जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, उनको कल इनका चेहरा, इनकी विक्ट्री, इनकी एंट्री वो सारी दिखाई दे गई है। और वो खोखले बयानात जो इनके ख़िलाफ़ हो रहे थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी इनके लिए धरने हुए हैं और हमसे कहा गया है कि 3 MPO ख़त्म करें, 3 MPO ख़त्म करें। 3 MPO तो ख़त्म हो गया, अब 3 MPO के बाद जो है ये आ गई है जुडिशल उसमें, ठीक है। अब जुडिशल रिमांड होगा, इंक्वायरी होगी, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर देखेंगे क्या होता है। मुझे तो देख के लगा कि ये वहाँ पे खुश हैं जेल में और मुसलसल वहाँ पे रहने की ख्वाहिशमंद हैं, जो इनकी फेस जो मैंने रीड किया। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसा ही है? गुज़ार साहब देखिए, अगर हम इस बात को लाइट लेते हैं तो ये बहुत ही अजीब सी एक तासुर हमारे लिए भी होगा, क्योंकि हमारे अभी तक इदारों ने इस मोहतरमा को सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। उसके साथ चलने वाली वो 3 जो और ख़वातीन थी, बेबो, गुलज़ादी और ये, इन तीनों के चेहरों को देख के आपको कहीं से भी लगा है कि ये हिरासत में है? कहीं से भी लगा है कि इन पे तशद्दुद हुआ है? कहीं से भी लगा कि इनको कोई वो मराहत नहीं मिल रही है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो कि एक कॉमन पब्लिक के आम बंदे को मिलनी चाहिए? आप एक तरफ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हैं दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा, दहशतगर्दी कर रहे हैं और ये मुल्क में सारे के सारे जितने भी फसाद बर्पा हुए हैं, बलूचिस्तान में जितनी भी गरीब आवाम मर रही है, जितने भी इनके दहशतगर्द तंजीम वाले हैं वो इनके ही बंदे हैं, ये सारे प्रॉक्सीज़ हैं, ये एजेंट हैं, ये रॉ के पैसों पे पड़ रहे हैं। कल तो वो नज़र आ गया उनके चेहरों पे, उनके लिबास से, उनके अंदाज से। उनको ज़रा भी खौफ और डर नहीं है, क्योंकि हमारे इदारों ने उनके ऊपर इतना सरपरस्ती वाला हाथ रखा हुआ है। उनको तो बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। कल के इसके अदालत में पेश होने के बाद, ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई हैं, उसमें पेश हो जाने के बाद हमारी हुकूमत को बहुत सीरियसली इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि इसके चेहरे पे स्कार्स बने हों, हम ये नहीं कह रहे कि इसके चेहरे का कलर ख़राब हो जाए, हम ये नहीं कह रहे कि फटे हुए कपड़ों में आए, हम ये नहीं कह रहे कि इसको घसीटते हुए लेकर आया जाए, मगर वो अकड़ जो है वो पकड़ के बाद भी ख़त्म नहीं हुई इनकी। वो मज़ीद और भी अकड़े जा रहे हैं। यार क्या है इनको किस चीज़ का लालच है? क्या इनके अंदर फ़ख्र है? क्या तकब्बुर है जो इनको आगे लेके आ रहा है? और कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि इनको और शय दे रही है कि भाई हमने तो निकलना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कल CM बलूचिस्तान का एपेक्स का जो एक वो था इजलास हुआ था, उसमें बहुत ही खुशाइन बात जो कि हम सब मीडिया वालों के लिए एक सेलिब्रेशन करने का वो होता है कि फ़ेक अकाउंट्स को सख्त मॉनिटर किया जाए। ये जो आपके बाहोट और बलूचिस्तान फैक्ट्स वाले बैठे हैं ना, अब आएंगे दायरा कार में, अब इनके ऊपर जब सख्ती होगी। और ये जो बलूचिस्तान फैक्ट्स वाला था, ये तो मर गया हुआ था ना, जो इसको ज़िंदा किया है ना, तो इसको उसने किया है जो आपकी कराची वाली मोहतरमा समदीन
اس کے موبائل فون سے اس کو ایکسیس ملا ہے, وہاں سے یہ جو ہے وہ اس کی آئی ڈی چل رہی ہے, لیکن آئی ڈی کی ایکسیس دونوں جگہ پہ ہے, یہاں پہ بھی ہے, دہلی میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک بہت ہی اچھی مجھے نیوز یہ ملی تھی کہ ارجن شکلا جو تھا وہ اس کو چلا رہا تھا, جو کہ زخمی ہوا ہے اور میرے خیال سے نزدیک مر گئے. یہ ایران کے کسی حملے میں اس کو بہت اچھی طرح ہٹ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ بلوچستان فیکٹس جو تھا تھوڑا خاموش ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. یہ فیکٹس جو تھے نا اس کے ڈیفیکٹ ہو گئے تھے, یہ مرنے والا ہو گیا تھا, لیکن اس کو زندہ کرنے والی پھر سے سمیدین ہے. اس کے ہی موبائل فون میں اس کی آئی ڈی لاگ ان ہوئی ہے. اس کے 2 IP ایڈریسز دونوں جو ہے وہ ٹریس ہو گئے, ایک دہلی سے اور ایک کراچی سے. اب CM صاحب کے ڈائریکٹو پہ اگر یہ لوگ چلتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں, ہمارے خلاف زبانیں نکال کے بول رہے ہیں نا, اور یہ رال ان کی ٹپک رہی ہے منہ سے, بہت جلدی ان کے اپنے گلے میں یہ سب کچھ فٹ ہو جائے گا. ایک طرف براق کا اور ہمارا حکومت کا سب کا یہی موقف تھا کہ اس پہ کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا تھا. ہم لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بھائی اس پہ جو ان کو جو ہے بیوٹی کریمز آ کے دی جا رہی ہیں, ان کے ساری سہولیات اور جو بھی خواہش کا اظہار کرتی ہیں وہ ان کو سہولت فراہم کر دی جاتی ہے. حکومت کا یہ رویہ, نرم رویہ, آخر کب تک ایسا رہے گا؟ اور حکومت کو کیا اپنے لہجے میں, اپنی اس میں نرمی میں بدلاؤ نہیں لانا چاہیے؟ دوسری طرف جو ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے ان کی طرف سے کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے, اس پہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ بھی کل جو ہے سب نے دیکھ لیا کہ حقائق کیا ہیں, اور ریاست کا رویہ اب تک جو ہے نرم ہے. ان دونوں چیزوں پہ بات کریں آپ. دیکھیے جغرافیکلی اگر بلوچستان کو دیکھا جائے نا, ہم عورت کی تذلیل کرنے کو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں, ہم عورت کو عزت دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اسے تو خود اب عورت ہونے کے عورت نام پہ دھبا لگا دیا اپنے اوپر, کیونکہ اس کو دیکھو پیچھے جو اس کے پیچھے لوگ لگے ہیں وہ سارے مرد حضرات ہیں, فرنٹ پہ اس عورت کو لے کر آئے ہوئے ہیں. عورت کے ہونے کی وجہ سے بلوچستان کی حکومت بھی اس کو تھوڑا لحاظ دے رہی ہے. ابھی وہ لحاظ والا ہاتھ ان کے کل کے وکٹری بنانے سے, ان کے کل کے جو انہوں نے اپنے وہاں جا کے حرکتیں کی ہیں, کورٹ میں آپ کٹہرے میں کھڑے ہو, آپ مجرم ہو, مجرم, ٹھیک ہے. اور جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو, آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قتل کیا ہے, آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ بغاوت پہ آ گئے ہو, آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ ریاست کو گالی دے رہے ہو, آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ غریب پنجابیوں کو, سرائکیوں کو, سندھیوں کو, اور جو غریب مزدور آتے ہیں ان کو بلوچستان میں مزدوری کرنے سے روکنے کے لیے ان کو مار رہے ہو. تو آپ کے جرم پہ جرم نظر آ رہے ہیں, اور آپ مجرم بن کے جو وکٹری بنا رہے ہیں. تو یہ وکٹری بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, لیکن کچھ کریں گے. اب بھی وقت ہے فیصلہ کن اس مرحلے کا جہاں پہ اس کو سزا ہونی چاہیے, اور بالکل ہونی چاہیے. 3 MPO سے نکل گئی ہے, جوڈیشل انکوائری میں آ گئی ہے. انسدادی دہشت گردی میں اگر اس پہ ایک دہشت گردی کی دفعات اس پہ بہت ساری لگی ہے, ٹھیک ہے. 380C کی ایک دفعہ ہے, اگر وہ اس پہ ثبوت ہو جاتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے, اور ہو گئی تو اس کے پیچھے چلنے والا لشکر خود فٹ بیک ہو جائے گا. پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے لیڈر کو سزا ہوگی تو ہم نے اس راستے پہ نہیں چلنا. ایک کو سزا لازمی دینی ہے, تاکہ یہ کبھی بھی یہ جو ایک تنظیم کو ایک وہ ملتی ہے نا, ایک پروٹوکول ملتا ہے, وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے, تاکہ آئندہ یہ کچھ نہ کریں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ یہ مل کے پنجابیوں کو بھی مارتے ہیں, بلوچوں کو مارتے ہیں, مزدوروں کو مارتے ہیں, نئیوں کو مارتے ہیں, دھوبیوں کو مارتے ہیں, اساتذہ کو مارتے ہیں. ان کا تو بس نہیں چلتا نا بڑے لوگوں پہ. ہاں, پولیو کے ورکرز کو مارتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے. اگلا میرا سوال ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے. انہوں نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا لاپتہ افراد جو بھی گھر سے بھاگ جائے, کہیں پہ بھی بھاگ جائے, پہاڑوں پہ چلا جائے, کلعدم تنظیموں کے پاس چلا جائے, فطرت الہندوستان کے ہاتھوں ورغلا کے وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہونے لگے, تو سیدھا یہ الزام جو ہے ریاست پہ لگاتے ہیں. گلزار دوست نامی ایک شخص بھی جب پکڑا گیا, یا اس سے پہلے بھی اس کو لاپتہ ہونے کی باتیں کرتے رہے, لیکن حقیقت گلزار کے نام سے, جی. تو اب حقائق سامنے جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو گلزار دوست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہم بار بار ایک ہی چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, ہم شواہد کے روح سے بات کر رہے ہیں, ہم ہوا میں تیر نہیں مار رہے ہیں, نہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں, نہ ہم یہ ہے کہ من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی بھی جھوٹ ہے تو آپ آ کے اس کو بتائیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی گلزار کی بات جو ہے یہ بھی کل کورٹ میں چیلنج ہوگی اور آپ کے خلاف ہی ہوگی. آپ نے ہی اس کا پوسٹر اٹھایا تھا, آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ گمشدہ ہے, آپ نے ہی ایک بہت بڑی اس کے لیے ایک اسپیس وہ کر دی تھی, کریٹ کر دی تھی کہ ریلیز گلزار,
ریلز گلزار. تو آپ گلزار کو, اچھا گلزار صاحب جو ہیں وہ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, ساتھ میں اتنے خوبصورت طریقے سے سگریٹ پکڑی ہوئی ہے, اور انداز اس کا ایسا ہے کہ جیسے بالکل یہ اتنا بڑا قسم کا ایک لیڈر ہے زمین پہ بیٹھا ہوا. اس کو وہاں تک سگریٹ پہنچانے والا بندہ, اس کی آئی فون سے تصویر لینے والا بندہ, اس کو ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو اس کو سوشل میڈیا پہ دینے والا بندہ, وہ کون ہے؟ گورنمنٹ ابھی تک اگر اس بات کو نوٹس نہیں کر رہی ہے تو خدا را کرے ان لوگوں کی یہ جو پکچرز وائرل ہوتی ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, ان کے چہروں پہ جو ہنسی ہوتی ہے وہ ہمارے چہروں پہ ہمارے اوپر ایک تھپڑ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ حراست میں ہو کے بھی ان کو کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. الٹا ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم تو فیکٹس اینڈ فگر پہ, ہم تو سچائی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو حق کی بات کر رہے ہیں. اس میں اگر ہم کوئی بھی ناحق بات کریں, ہم تو اسلام اور اصولوں اور ان لوگوں کے حقوق کی بات کریں جن کو آپ لوگ مارتے ہو اور ان کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے ہو. جب آپ سے ایک جگہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پنجابی کو مارا جائے گا, آپ کچھ بولو گے, تو آپ نے کہا یہ سوال مجھ سے ریلیٹ نہیں کرتا. کیوں؟ خوددار کے بچوں کو مارتے ہیں, جعفر ایکسپریس پہ حملہ بھی, تو وہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی تو یہ بالکل احتساب کے دائرے میں آ گئے ہیں. اب وہ احتساب کا دائرہ تھوڑا شرنک کر دی جائے, کمپرائز کریں, ان کو دبائے, ان سے باتیں بولیں گی, نکلیں گی. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تشدد جو تشدد کا انہوں نے ڈرامہ کیا تو کل بالکل کھل کے سامنے آ گیا, کوئی تشدد نہیں ہوا. وہ ماشاء اللہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی وہاں پہ. وہ اپنے جو باقی 3 لڑکیاں تھیں ان میں سب سے مطلب ایک وہ لگ رہی تھی کہ واقعی اس پہ تو تشدد کا نام و نشان ہی کہیں پہ نہیں ہے. نہ تو اس کے کپڑوں پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی جو سلوٹ پڑی ہوتی ہے بغیر استری کے کپڑوں والی, وہ بھی نہیں تھی. شاید جیل میں بھی اس کو اتنی پروٹوکال ملی ہوگی. تو ریاست کو ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا, ان لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑیں گے, ان لوگوں کو اسی طرح سے پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا پڑے گا. اور جیلوں میں وہ رات نہ دیں, یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں. بلوچستان مہمان نواز ہے لیکن دہشت گردوں کے لیے نہیں, مہمانوں کے لیے. شکریہ سلمیٰ خان, آپ نے جو ہے کھل کے باتیں کی ہیں, اور خاص کر جو ان کی فیشن کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ہوش ربا بھی ہیں, اور اچھے انکشافات کیے آپ نے براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے, اور آئندہ بھی اس سلسلے کو جو ہے انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ناظرین, سلمیٰ خان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو نرمی کا جو رویہ ہے وہ بالکل ترک کر دینا چاہیے, اور خاص کر جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ماہرنگ لانگو جیسے اور گلزار دوست جیسے, ان کے خلاف جو ہے مجرموں ریاست جیسا جو ہے سلوک ہی پیش کیا جانا چاہیے, اور ان کو جو ہے مجرم کی حیثیت سے ہی رکھنا چاہیے. اور ان کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں یہ بھی جو ہے مناسب نہیں ہے, اور اس کا بھی وہ کرنا چاہیے. اور خاص کر جو گلزار دوست کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں سگریٹ کی فراہمی سے لے کے اور اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ تک کی جو سامنے باتیں رکھی ہیں انہوں نے, اس پہ بھی حکومت کو سنجیدہ ہو کے سوچنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.